अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा आप आगे बढ़ें, पीडीएम में अब जान नहीं है और पीडीएम अमलन ख़त्म हो चुकी है। उसके साथ साथ उन्होंने आज मुलाकात की चेयरमैन सेनेट सादिक सिंचानी साहब से भी, जिसमें उन्होंने मशावरत की और जो उमूर ज़ेर बहस है उसमें लेजिस्लेशन के हवाले से, चाहे वो नेशनल असम्बली हो यानी पार्लियामेंट हो या सेनेट हो, जो अहम तरीन जो इस हवाले से खबर है, क्योंकि इलेक्शन सेनेट इलेक्शंस अपकमिंग इलेक्शंस है जिसमें अपोजिशन ना करते भी उसमें उतरने का उन्होंने इंदिया दे दिया है। यहाँ पे असल मसला जो था, जो कि हुकूमत का एक प्रपोजल कह लें कि ओपन बैलेट इलेक्शंस होने चाहिए ताकि किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग या किसी किस्म की करप्शन या पैसा उसमें ना चले। इसी वजह से एक सदारती रेफरेंस, और सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वाज़ेह जवाब ना आने पर इत्तलात यही है कि डॉक्टर बाबर अवान साहब को कहा गया है और ये हिदायत वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दी गई है कि इस पर चूँकि अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, यानी आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है, इसलिए वो ये बिल बना के असेंबली में पेश करें। अब यहाँ पर अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और लेट्स सी कि आगे जाके इन चीज़ों पर क्या होता है। अपोजिशन की तरफ से एहसन इकबाल साहब भी आज एक जगह कहते हुए पाए गए। वो कह रहे थे कि अगर हम सेनेट में जाने का इरादा नहीं करते तो गवर्नमेंट जो है यानी हुकूमत जो है वो ना सिर्फ सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेती बल्कि कानून का हुलिया बिगाड़ देती और क्या पता कि 18वीं तरमीम तक को छेड़े या उसको खत्म कर दे। इन चीजों पे हम जरा बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था उस पर भी थोड़ी सी मुख्तसर से बात करेंगे कि क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एग्जाम करवाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, तो क्या फिर वो आगे भी ऑनलाइन जॉब्स ही करेंगे या उसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटीज के लिए वो इन ऑफिस अगर जाना पसंद करेंगे अगर उनको इन कैंपस जो एग्जाम्स है उन पर कोई एतराज है। जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है कवर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम कवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बोल न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं IBA कराची और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। हुमा बकाई साहिबा, पहले तो पॉलिटिक्स की बात भी बाद में करूंगी, इलेक्शन से सेनेट की बात में करूंगी। ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है तो आज मैं उसको देख रही थी, थोड़ा सा 2 दिन से हम लोग ज़ाहिर कवर भी कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा शोर भी है। ये जो स्टूडेंट्स का मुतालबा है और इस मुतालबे को लेकर उन्होंने एहतजाज किया, वो सड़कों पर आए, हंगामा आराइयाँ भी हुई, गिरफ्तारियाँ भी हुई, पर्चे भी कटे, उनका मुतालबा कितना जायज़ है कि जी चूंकि आपने ऑनलाइन हमें पढ़ाया है तो अब आप एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लें। देखिए बीबी, मैं तालीम से वाबस्ता हूँ कोई 25 साल से अब, और ना तो इस हवाले से एहतजाज सही है और ना तरीक़ा एहतजाज सही है। मतलब क्या स्टेट और वाइस चांसलर्स और फैकल्टी और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन होस्टेड होगी 100-150 बच्चे की हंगामा आराई की और फिर वो एकेडमिक डिसीजंस लेगी, ऐसे एकेडमिक डिसीजंस जिस पर मुल्क का समझिए मुस्तकबिल टिका हुआ है। ऐसे ही हमारे तालीम के हवाले से इतने सवालात हैं, ऐसे ही हमारी तालीम जो है वो उन समझिए डिपार्टमेंट्स में से है, हुकूमत के भी और दूसरी जगह भी, जो कमज़ोर हैं। हम ऑलरेडी इंटरनेशनली कम्पीट करने पे कहीं नज़र नहीं आते। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनल रैंकिंग्स बहुत कमज़ोर हैं। तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस किस्म की प्रोटेस्ट हुई और इतनी वायलेंट प्रोटेस्ट हुई। और जाहिर है आपने कहा कि सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से बहुत बात है। सोशल मीडिया पे क्या बात है? ये स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो इम्तहान भी ऑनलाइन लिया जाएगा। तो आपने बिल्कुल बजा कहा कि कल क्या ये नौकरियां भी ऑनलाइन करेंगे? अगर ऑनलाइन सही पढ़ाया गया है तो इम्तहानात ले लिए जाएंगे फिजिकली, और जिन असातिज़ा ने ऑनलाइन पढ़ाया है वो इम्तहानात के पर्चे सेट करते हुए इस बात का इदराक रखेंगे कि शायद कहीं कोई लकूनाज हैं इम्पार्टिंग ऑफ लर्निंग्स में। लेकिन क्या स्टूडेंट ये फैसला करेगा कि इम्तहान कैसे लिया जाएगा, कहाँ लिया जाएगा? फिर वो ये भी फैसला करेगा कि इम्तहान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अभी परवेज उद्बॉय का एक बहुत उम्दा आर्टिकल आया था
جنہوں نے ان ویب سائٹس کی اور ان واٹس ایپ گروپس کی نشاندہی کی تھی جو باقاعدہ اس 1-1.5 سال میں ابھر کر سامنے آئے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں آن لائن ایگزامز میں چیٹنگ کرنے کے لیے۔ آن لائن ایگزامز میں تو اسٹوڈنٹ کو انگیج رکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا اس چلیں کو میں اس بات کو ذرا شور کرنا کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں، اس کو رکھنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا ایک اینگل یہ ہو گیا کہ لیے جا سکتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ بالکل ٹھیک اور ہے۔ اگر ایک تو کووڈ کا خطرہ ہے تو میرا تو بڑا ہی سیدھا سا سوال ہے کہ اگر کووڈ کا خطرہ تھا تو یہ اتنا مجمع پروٹیسٹ کے لیے لگاتے ہوئے خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ جی میں اس کو کنٹینیو کروں گی۔ جتنے بھی ہم نے پروٹیسٹ دیکھے ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن کو اس بات کا خیال ہوگا کہ ایس او پیز کا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے، وہاں کووڈ پھیل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں۔ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ یونیورسٹی نے اور گورنمنٹس نے گیو اپ بھی کر دیا ہے۔ میں واپس آتی ہوں بقائی صاحب آپ کی طرف۔ امیر عباس صاحب، ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ایک تو چیٹنگ والا ایک ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ کریں گے، اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹیچرز یا فیکلٹی یا یونیورسٹیز اب اسٹوڈنٹس کے پریشر میں یا ان کے پروٹیسٹ کے پریشر میں کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم آن لائن کلاسز کی طرف گئے تو وہ تو ہماری ایک مجبوری تھی نا، مطلب ایک ایسا ایک پینڈیمک تھا جس نے ہمیں مجبور پریشان کر دیا تھا، اوور آل دا گلوبلی پینڈیمک، جس کی وجہ سے گھروں تک محدود ہوئے، اب پڑھائی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کم از کم آن لائن ہو۔ تو کیا ہم اس کے لیے بھی پریپیئر نہیں تھے؟ اب آن لائن ایگزامز کا اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ مطالبہ، کیا ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں گے؟ آپ کہہ رہی ہیں شک ہے چیٹنگ کا، شک نہیں یقین ہے چیٹنگ کا۔ آپ کو یقین ہے چیٹنگ کا۔ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی یونیورسٹی ایک فول پروف سسٹم نہیں بنا سکی ہے۔ ہم 1 سال گزرے ہیں اس عمل سے کووڈ کے، ہم دوسرے سمیسٹر کو ختم کر چکے ہیں۔ ایک پہلا سمیسٹر تھا، دوسرا سمیسٹر ختم ہو گیا، اگر 6 ماہ کا سمیسٹر ہے، 4 ماہ کا سمیسٹر ہے تو 3 سمیسٹر گزر گئے۔ تو جب آپ جانتے تھے کہ یہ سلسلہ کووڈ کا رکنے والا نہیں ہے تو کم از کم جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، بڑے کالجز ہیں، اور ہر یونیورسٹی کے اندر اب تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کروائی جا رہی ہے، ایم سی ایس کروایا جا رہا ہے، بی سی ایس کروایا جا رہا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم اپنے انڈیجنس سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیتے، کہ جو فول پروف سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس پہ اگر آپ نے آن لائن آپٹ کرنا ہے، اس پہ جانا ہی ہے، تو کم از کم اس میں وہ چیٹنگ کا جو ہے پروپورشن وہ کم سے کم رکھا جا سکے۔ دیکھیں اگر تو اسٹوڈنٹس پریپیئرڈ ہیں، انہوں نے تیاری کی ہے، تو ان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان کو کہوں تو ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میں انہیں کہوں کہ بھائی پی ٹی وی کے دفتر میں آگے پیپر دیں یا گھر پہ دیں یا یونیورسٹی میں آگے پیپر دیں۔ تو اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو انویجیلیشن نہ ہو سکے نا۔ دیکھیں نا، آپ جب پیپر دیتے ہو ایک انویجیلیٹر ہوتا ہے، ایک نگران ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ چیٹنگ نہیں کر رہے، آپ کچھ ساتھ رائٹنگ مٹیریل تو نہیں لے کر آئے، آپ نے موبائل تو نہیں۔ تو یہ تو جو گھر پہ جو آن لائن پیپر اٹیمپٹ ہوگا اس میں تو پھر آپ شترے ہوئے مہار کی طرح ہر آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور ہم نے دیکھا ہے مطلب آن لائن جب کلاسز بھی ہو رہی تھیں، جب آن لائن ٹیسٹ مجبوری میں بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اسسمنٹس یا کچھ طرح سے بھی لیے جا رہے تھے، ایویلیوشن ٹیسٹ، تو وہ کمپیوٹر کی سکرینز پہ یا لیپ ٹاپ کی سکرینز پہ وہ جو سٹیکی نوٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی چھوٹا چھوٹا یہ ساری ویڈیوز یا یہ ساری پکچرز جو ہیں۔ اچھا، جو پروفیشنل ڈگریز ہیں نا، جس میں میڈیکل ہے، جس میں انجینئرنگ ہے، اس قسم کی پروفیشنل ڈگریز پہ تو بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ایسے ڈاکٹر پیدا کر دیں، آپ ایسے انجینئر پیدا کر دیں جو کتابیں کھول کھول کے اور گائیڈز کھول کھول کے پیپر چھاپ دیں، تو آپ تو پوری ایک جنریشن گیپ پیدا کر دیں گے نا ملک میں تباہی۔ یہ کوئی اسکول لیول کے نہیں ہے، کالج لیول کے نہیں ہے، یونیورسٹی لیول کے، جس پہ آپ کا پورا پروفیشنل کریئر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اچھا ہما بقائی صاحبہ، میں دوسرے ٹاپک پہ سوئچ کروں گی، ایک آخری سوال، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اس سے وابستہ مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ معاملہ جب کورٹ میں عدالتوں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کو یہ ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا معاملہ ہے، وہاں سے کنسیڈر کیا جائے۔ پھر وہاں سے بھی ہدایات یہ آئیں یونیورسٹی کی وائس چانسلرز کو کہ آپ لوگ دیکھ لیں جو جامعات اس کے لیے تیار ہیں وہ آن لائن لے لیں اپنی منصفانہ اس کے تحت، اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر ان کیمپس لے لیں۔ تو یہ بڑا کچھ کنفیوژن نہیں ہو جائے گا؟ یا جو امیر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تیاری کر لینی چاہیے تھی یونیورسٹیز کو، کیونکہ اگر ان کو پتا تھا کہ اب آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو آن لائن ایگزامس بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے یہاں ایک تو جو ٹرشری ایجوکیشن ہے نا وہ ویسے ہی بہت ایلیٹسٹ پیراڈائم ہے، پھر کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں اور انہوں نے بہت ساری ایفرٹ لی، میں بھی ایک ایسی یونیورسٹی میں بیٹھی ہوں، اس کے باوجود ہم نے اس کے کہ پیسہ خرچ کیا، ٹریننگز کی، سافٹ ویئر ہمارا ایل ایم ایس وغیرہ ہمارے پاس آلریڈی ان پلیس تھا،
ان فیسلٹیز کے باوجود آن لائن ٹیچنگ میں بھی سٹرگل کیا اور امتحانات میں بھی سٹرگل کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. صحیح ہے. یہ فیصلہ وائس چانسلرز کریں گے, اکیڈمک لیڈرشپ کرے گی, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس کریں گے. آپ ڈیوالو کر دیں ڈیسیشن کو, کوئی حرج نہیں, لیکن اپنی یونیورسٹی کی لمیٹیشنز دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ اکیڈمک لیڈرشپ کرے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کیسے اسٹوڈنٹس کی پروٹیسٹ کے بعد ادھر اور ادھر ہو سکتا ہے. شفقت صاحب کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم بات کر لیں گے ایچ ای سی سے, ہم بات کر لیں گے وائس چانسلر سے. آپ پریشر میں آ کے اگر کچھ کریں گے تو کل آپ کے پاس یہ پریشر آئے گا کہ امتحان نہ لیجئے, تو آپ پھر بغیر امتحان کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیجئے گا. ابھی اب اگلی سیمیسٹر میں وہ لوگ کہیں گے بس پڑھاتے رہیے آن لائن, امتحان کوئی نہ لیجئے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا فٹ پٹ ڈاؤن کیا کہ امتحان کے بغیر کوئی پروموٹ نہیں ہوگا. جب آپ نے اپنا یہ فٹ پٹ ڈاؤن کیا تو اسٹوڈنٹس نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ آن لائن امتحان لیں تاکہ وہ اس میں غلط ذرائع کا استعمال کر سکیں. کیا آپ اس پریشر میں آ کر تعلیم کو مزید کمپرومائز کریں گے؟ اور یہ صرف انجینئرنگ, آرکیٹیکچر یا میڈیسن کی بات نہیں ہے, یہ ہر مضمون کے لیے اہم ہے کہ امتحان لیا جائے. طریقہ کار امتحان کا جو بھی ہو, لیکن اس کا فیصلہ اکیڈمک لیڈرشپ اور اساتذہ کریں گے. میں آگے بڑھ جاتی ہوں, قمر دلشاد میں آ کر فیصلے تبدیل کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ می سوئچ دی ٹاپک. قمر دلشاد صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کو انتظار کرنا پڑا, لیکن وہ ٹاپک ایسا تھا, اس پہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور دے دیجیے گا مختصراً, لیکن ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. جب اوپن بیلٹ الیکشن کی چیٹنگ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, اسی سے بچنا ہے, اس ریگنگ سے بھی بچنا ہے, اس چیٹنگ سے بھی بچنا ہے. اچھا قمر دلشاد صاحب, جب گورنمنٹ کا یہ پروپوزل آیا تھا کہ جی اوپن بیلٹ الیکشن ہونے چاہیے, تو مجھے یاد ہے میں نے آپ کو پروگرام میں لیا تھا, آپ نے کہا تھا یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا معاملہ ہے اور اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, اس میں سپریم کورٹ کی جو انہوں نے گائیڈنس مانگی تھی اس سے زیادہ. اب حکومت کا انہوں نے بابر اعوان صاحب کو جو مشیر پارلیمانی امور ہیں ان کو ہدایت جاری کی ہیں کہ ایسا بل بنائیں آئینی ترمیم کا اور اسمبلی میں لے کر آئیں. پہلے مجھے گورنمنٹ کا یہ فیصلہ روشنی ڈالیے گا, کتنا بہتر ہے اس کرپشن کو روکنے کے لیے, اس ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے, اور جو پیسہ چلتا ہے خاص کر سینٹ الیکشن میں اس کو روکنے کے لیے. دیکھا جی, اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ رہی ہے اور بہت ہی شرمناک طریقے سے پیسہ جو ہے وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران نے سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے باقاعدہ اس پہ لین دین کیا. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی جب سے یہ سینٹ کا الیکشن چل رہا ہے 1985 سے اس میں ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ چلتا رہا, لیکن 2015 میں ہارس ٹریڈنگ بہت اونچی چیز چلی گئی اور 2018 میں چونکہ 25 جولائی کو الیکشن ہونے تھے اور یہ 1 مارچ کو جب یہ ہوا سینٹ کے الیکشن تو انہوں نے ہمارے آئندہ جو قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات میں حصہ لینا تھا انہوں نے پیسہ کمایا. ہر آدمی نے پیسہ کمایا, بغیر پیسے کے کوئی سلیڈر نہیں بنا. اب یہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک خوش عین بات ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ ختم ہو جائے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت گزر گیا. یہ تقریباً 2.5 سال پہلے 2 سال پہلے اگر یہ ترمیم آ جاتی تو اپوزیشن بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, آسانی سے طریقے سے کوئی راستہ نکل آتا. اب چونکہ ان کو 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے, تو اپوزیشن کے ساتھ ان کی مہاجرائی چل رہی ہے اور اپوزیشن نے بغض عمران خان میں ان کو سپورٹ نہیں کرنی. لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کا چونکہ معاملہ ایسا ہے, بڑے حساس معاملہ ہے اور ہم نے بھی باتیں جو ہے بڑے طریقے سے کرنی ہے آپ کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاکستان کے اٹارنی جنرل نے بڑے ادب کے ساتھ, میں کہوں گا میرے وہ دوست ہیں, ان کے فادر میرے دوست ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ پرائم منسٹر صاحب کو کوئی صحیح مشورہ نہیں دیا, صحیح مشورہ نہیں تھا. اب اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب انہوں نے ریفر بھیجا, یہ بھی کوئی دانشمندانہ قدم نہیں تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان رائے دے سکتی ہے, آئین میں ترمیم کرنے کی مجاز نہیں ہے. اب حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 222 ہے جس میں سینٹ کے طریقہ کار بتایا گیا ہے, اس میں ہم ایکٹ کے ذریعے ترمیم کر لیں تو یہ ناممکن ہے. اب اگر انہوں نے قومی اسمبلی کے ذریعے ایکٹ کے ذریعے اگر سینٹ کے الیکشن میں ترمیم کر کے الیکشن کروایا تو اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ جائے گی, داخل کر دے گی کیس اپنا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جب کوئی ایکشن لینا ہے تو پھر یہ آپ کے مارچ کے پہلے ہفتے میں جو سینٹ کے الیکشن ہونے کا توقع ہے یہ نہیں ہو سکیں گے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پرانے طریقے سے آپ انتخابات کروا لیں,
اگر آپ نئے طریقے کی طرف ہاتھ رکھا، جو ان کی ارد گرد جو ان کے ایڈوائزر آئینی ماہرین ہیں ان کے ساتھ بڑا ہمیں ادب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آرٹیکل 226، آرٹیکل 224، آرٹیکل 59، آرٹیکل 106 ان میں ترامیم کرنی پڑے گی، اور ان کے ترامیم کیے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے انتخابات کرانے کے بارے میں وہ بھی گریز کرے گا، اپنے رائے دے گا کہ جناب آپ الیکشن، سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ایکٹ کے ذریعے نہیں ہوتے، ایکٹ میں ترمیم سے نہیں ہوگا، اس میں آئین کی چند بنیادی جو ہمارے جس کا میں حوالہ دیا بل بنائیں گے اور ڈاکٹر بابر عواد صاحب کا دیا ہے اس میں ترمیم کرنے پڑے گا۔ 226 جو آئین ہے، 226 جو آرٹیکل ہے، یہ آئین کی روح ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام الیکشن سوائے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، اور سوری سوائے پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ کے تمام الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بائی بیلٹنگ سے ہونا ہے۔ تو اب اگر انہوں نے ایکٹ کے ذریعے ترمیم کر کے کوئی الیکشن کروایا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے تو اس نے کوئی نہ کوئی بڑا اہم قدم اٹھانا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ اس میں بہت آئینی اور قانونی بحران پیدا ہو جائے، کیونکہ آپ کا ٹی وی چینل ایسا ہے کہ جس کی شاید ہماری آواز جو ہے وہ ایوان پرائم منسٹر تک پہنچ جائے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے، آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ آپ یا تو آئین میں ترمیم کروا لیں، اپوزیشن سے انڈرسٹینڈنگ کروا لیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آئین میں ترمیم ہوگی تو پاکستان بھی جو اس کی ہیئرنگ نہیں کر رہی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں دلشاد صاحب، میں امیر عباس صاحب سے بھی اس پہ پوچھوں گی کہ اپوزیشن کو خطرہ کیا ہے اور اپوزیشن تعاون نہیں کرے گی یا کرے گی، اس پر ان کی کیا رائے ہے۔ لیکن سینٹ کے جو الیکشنز ہونے والے 2021 اس میں 11 مارچ کو، تھوڑا سا مختصر اپنے ناظرین کو بھی اپڈیٹ کرتی چلوں کہ 11 مارچ 2021 کا جو موجودہ 103 اراکین سینٹ میں سے 52 اراکین اپنی مدت مکمل کر لیں گے، جس میں سے 34 کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہوگا جبکہ 18 حکومتی بینچز سے ہیں۔ اسی طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این یعنی مسلم لیگ نون، اس کے 30 میں سے 17 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی اپنی مدت پوری کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 21 میں سے 8 سینیٹرز اپنی مدت مکمل کر لیں گے۔ جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی پی کے میپ کے 2 سینیٹرز ہیں جو اپنی مدت مکمل کر لیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی جو بی این پی ہے، مینگل گروپ، جماعت اسلامی اور اے این پی، ان کے 1 سینیٹرز ہیں جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ اپوزیشن کا سارا کاؤنٹنگ ہے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن ہے، جو گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ اتحاد ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے 14 میں سے 7 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 4 سینیٹرز جا رہے ہیں ان کے۔ بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی کے 3 سینیٹرز اپنی مدت مکمل کر لیں گے، اور اس کے ساتھ 4 آزاد امیدوار سابق وفاق کے زیر انتظام یعنی قبائلی علاقوں فاٹا سے سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اب اے این پی وہ واحد جماعت ہے جو کہ اب سینیٹ میں نہیں ہوگی، ان کی واحد سینیٹر تھیں جو اب ریٹائر ہو جائیں گی، ستارہ یاسر۔ امیر عباس صاحب، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم سینٹ کے الیکشن میں نہیں جاتے تو پھر تو گورنمنٹ جو ہے وہ 2/3 اکثریت بھی حاصل کر لے گی، قانون کا حلیہ بگاڑ دے گی، 18ویں ترمیم بھی شاید ختم کر دے گی۔ کیا ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے؟ اور یہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ بھی اگر آپ بات کریں کہ اپوزیشن تعاون کرے گی نہیں کرے گی۔ دیکھیں، سینٹ ہم نے لیا تھا امریکہ سے، ہم نے امریکن سینٹ کو دے کے پاکستان کا اپر ہاؤس بنایا پاکستانی سینٹ، جو اصولی طور پہ اس کو پاکستان کے قابل ترین لوگوں کا ایک بیٹھک ہونا چاہیے تھا۔ یعنی آپ کے 22 کروڑ لوگوں کی ساری صلاحیتوں کا نچوڑ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کہیں کہ ہماری سینٹ دیکھ لو، جیسے امریکہ کی سینٹ ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کی سینٹ میں ریچرڈ لوگر جیسا سینیٹر آیا جس کو کہا جاتا ہے دی وائز مین آف امریکہ۔ کون سا ہے وائز مین آف پاکستان؟ وہاں پہ آیا ڈک ڈربن، بہت سارے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، بولیں گے نہیں۔ وہاں پہ آیا ڈینیل ویبسٹر۔ امریکہ کی تاریخ کی ایک بحث مشہور ہے، آج سے 150 سال پہلے ہوئی تھی، وہ ڈینیل ویبسٹر کے نام سے مشہور ہے بحث سینٹ کی۔ کون ہے آپ کے ملک کا ڈینیل ویبسٹر؟ کون ہے آپ کے ملک کا جو ہے وہ جان کائل یا جان مکین؟ تو آپ کی سینٹ کے اوپر تو یہ دھبا لگ گیا کہ یہاں پہ پیسے دے کر لوگ آتے ہیں۔ یہ ہم نے نہیں لگایا، انہوں نے خود لگایا۔ ہر الیکشن میں 3 سال کے بعد یہاں منڈیاں لگتی ہیں، یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں پہ ضمیروں کے سوداگر آتے ہیں اور ضمیر فروش آتے ہیں۔ ایک خریدار ہوتا ہے، ایک بکنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں خود کرتے تھے نا۔ یہاں بجلی چور آتے رہے، یہاں ٹیکس چور آتے رہے، یہاں ڈیفالٹرز آتے رہے، یہ خود کہتے تھے، ہم نہیں کہتے تھے۔ تو اگر آج اس میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جو لوگ پیسے دے کر آتے تھے، چور راستوں سے آتے تھے،
اس کو تو بند کیا جائے نا. کوالٹی تو بہت بات کی بات ہے کہ آپ کے ہاں کوالٹیٹیو سینیٹرز ہیں یا نہیں. کوالٹی تو ہے ہی نہیں ماشاءاللہ. جو پولیٹیکل سیل کی پلیٹ تو ہٹائیں, وہ تو جو پولیٹیکل مٹیریل ہے آپ کا ماشاءاللہ, وہ پولیٹیکل مٹیریل ہی آپ کا انتہائی پتھیٹک ہو چکا ہوا ہے. وہ کسی بھی ہاؤس کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں. لیکن کم از کم جو سینٹ میں, اچھا اس کے اوپر ماضی میں 2006 میں جب یہ ان کی ڈیل ہوئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی, اس میں انہوں نے لکھا تھا, میں شک نمبر 23 یا 22 تھی شاید, کہ ہم اس کو شو آف ہینڈ سے لے کے جائیں گے. پھر 2015 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے, انہوں نے ان سب کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو, ہم اس کا طریقہ کار تبدیل کرتے ہیں. یہ بھی ماضی میں کہتے رہے تھے. پیپلز پارٹی بھی 2015 میں کہتی تھی کہ تبدیل ہونا چاہیے. آج اگر یہ بات ہو رہی ہے تو آپ کو تو 4 قدم آگے آنا چاہیے تھا عمران خان سے بھی. آپ کیش کرواتے ہیں اس ایونٹ کو کہ بھائی یہ تو ہمارا مطالبہ تھا 25 یا 20 سال پرانا, عمران خان کیسے ہی مطالبہ کر رہا ہے, یہ منشور تھا. منشور تھا. تو اگر حکومت ایک اچھا کام کر رہی ہے تو آپ وہ صرف بغض میں آ کے آپ حکومت کے آپ اس لیجسلیشن کو بلڈوز کریں گے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ حتمی طور پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن سپریم کورٹ صرف گائیڈ لائن دے سکتی ہے نا, مطلب آئینی ترمیم تو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی, وہ صرف تشریح وہ کر تو سکتی ہے, انٹرپریٹیشن کرے گی. انٹرپریٹیشن کر سکتی تو ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, یہ ڈیسیجن اچھا ہے, لیکن اس کے لیٹ ہو گیا یا لیٹ نہیں ہوا, اپوزیشن کا تعاون. ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ مجھے ذرا بتائے گا اور سمجھائیے گا کہ اپوزیشن اگر یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر ہم سینٹ میں نہیں جاتے, چونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ بھی بائیک آؤٹ کرتے ہیں, یہ بھی بائیک آؤٹ کرتے ہیں, حکومت ختم کرتے ہیں, لیکن اب وہ سینٹ الیکشن بھی آ رہی ہے اس ڈر کے ساتھ کہ اس حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل نہ ہو جائے, پھر اس ڈر کے ساتھ کہ قانون کا یا آئین کا حلیہ بگاڑ دے گی, پھر اس ڈر کے ساتھ کہ ترمیم ختم کر دے گی. یہ سارے ڈر زیادہ ان کے جو ہیں وہ لاجیکل ہیں یا ان میں وزن ہے, ویٹ رکھتے ہیں, یا پھر یہ کہ یہ بہتر ہے کہ ہاؤس ٹریڈنگ نہ ہو, کرپشن نہ ہو, پیسہ نہ چلے. دیکھیے, اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں, آپ کے شو سے پہلے میں ایک اور نشست میں تھی اور وہاں میں سننے والوں میں سے تھی, وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ اس وقت 4 صوبوں میں بھاؤ تاؤ چل رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو اس وقت سینٹ کے الیکشنز کا طریقہ ہے, میرے منہ سے کاروبار نکل رہا تھا, وہ واقعی کاروبار بن گیا ہے. اور وہ اس وقت جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہی ہوں تو یہی صورتحال ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا جماعتوں کا الیکشن میں حصہ لینے کی بات ہے, میرے خیال ہے یہ تو جو پہلا یا دوسرا ان کا جلسہ ہوا تھا نا, جس میں جو پیپلز پارٹی کا ایک پرائیویٹ ہوا تھا اور پھر اس کی باتیں باہر آئی تھیں, اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا میں نہ ان کو ڈینائی کروں گا نہ ان کو انڈورس کروں گا, اس نشست میں بھی یہی ایگزیکٹلی کہا گیا تھا جو باتیں آپ نے ابھی کہی ہیں. ہم سینٹ کی الیکشنز کی فیلڈ کو خالی نہیں چھوڑ سکتے, 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے اور پی ٹی آئی کو کھلا میدان نہیں دیا جا سکتا. سب سے پہلے یہ سٹانس پیپلز پارٹی کا تھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب پی ایم ایل این نے بھی بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ الیکشنز میں جائے گی. اور اس وقت ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا لوگ توڑے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا لفظ استعمال کریں گے, مجھ سے زیادہ فہم رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل کیو اور پیپلز پارٹی کچھ آپس میں کولیبریشن چاہ رہے ہیں اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی بلند سمجھے دعوے کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی کہ چاہے الیکشنز کلوز بیلٹ میں ہوں چاہے شو آف ہینڈز کے ساتھ ہوں, ایک بات بالکل واضح ہے کہ پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو کر سینٹ میں آئے گی. پیپلز پارٹی نے جو سمجھے نا, اس میں پیپلز پارٹی کا جو الیکٹورل تدبر ہے یا جو جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, مجھے ہمیشہ لگتا ہے شاید تھوڑا سا زیادہ ہے, اور یہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے بھی کھل کر بالکل مخالفت کی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ شو آف ہینڈ سے ہوں. اس میں کچھ قمر خالد صاحب بتائیں گے, ایک فریکشن ووٹ کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شاید شو آف ہینڈز اتنا پاسبل نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں کم کہوں گی, قمر خالد صاحب زیادہ کہیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت صورتحال کو اتنا زیادہ اٹھانا کہ 11 مارچ کے الیکشنز پر سوالیہ نشان بن جائے یا اٹھ جائے مناسب نہیں ہے. میرے خیال ہے ابھی توڑ تو ہو ہی رہی ہے, بھاؤ تاؤ بھی لگ رہے ہیں, جس قدر بہتر طور پہ الیکشنز ہو سکتے ہیں انہیں ان کو مخدوش بنائے بغیر, ان پر سوالیہ نشان اٹھائے بغیر کر دینے چاہیے, کیونکہ آپ کو آئینی ترمیم لانی پڑے گی, آپ کو پارلیمنٹ میں
एक चीज तो पड़ेगा कि प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। ऐसा बता दें। अच्छा, एक चीज तो इसमें कम से कम नियतें तो खुलकर सामने आ जाएंगी कि कौन करप्शन का खात्मा चाहता था, कौन हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा चाहता था, कौन ये जो खरीदो फरोख्त जो अमीर अब्बास साहब कहते कौन इसका खात्मा चाहता था, और कौन ये चाहता था कि नहीं जी मामला ऐसे ही चले। अच्छा कमर दिलशाद साहब, अभी आपने कहा कि जो बगैर किसी दबाव में आए हुए जो इलेक्शन कमीशन का रोल होगा या जो इलेक्शन कमीशन करना चाहेगा, जो रूल्स की बात होगी वो करेगा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, मेरे अंदर ये सवाल ज़हन में उभरता है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो कभी इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चला। जो यहाँ पे जिस तरह से पैसा चलता है, जिस तरह से यहाँ पे बाजार लगते हैं, जिस तरह से खरीदो फरोख्त होती है, ये इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को कभी कुछ पता नहीं था। ये बिल्कुल मतलब इसके इल्म में कुछ भी नहीं रहता था। ये समझता था कि सब बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो रहा है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ होता रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो घरों के ड्राइंग रूम में अगर आप लेन देन कर रहे हैं, आप यकीन जाने कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जब 2018 में इंतखाबात हो रहे थे सेनेट के, तो वो उनके हुजरे में 80-80 करोड़ रुपए के हमारे जो है ये वोट बिके हैं। बलोचिस्तान में 20 से 25 करोड़, 40 करोड़, ये घरों में बैठ के फैसले होते हैं, बोरियों में भर के डॉलर और पौंड जमा होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, वहां जाकर उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब का रवैया, अपना एटीट्यूड भी ठीक है, उनका मिशन भी ठीक है, लेकिन एक गाइडलाइन नहीं मिल रही उनको। गाइडलाइन ये है कि उनको अपोजिशन के साथ बैठकर ये आइन में तरमीम करवाएं। आइन में तरमीम आर्टिकल तो 26 में भी होनी है, 59 में भी होनी है, 106 में भी होनी है, 224 में भी होनी है, 223 में भी होनी है। ये इतना बड़ा आईनी ढांचा तब्दील होना है, इसके लिए तो वक्त जाया कर दिया, 2-2.5 साल वक्त गुजर गया। अब चूंकि अपोजिशन के साथ माजरा है, अपोजिशन है बुग़्ज़ इमरान खान ने, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं करनी, तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा गंभीर मसला पैदा हो गया। इसका एक और सबसे बड़ी अहम बात है, हुकूमत की नीयत साफ है। हुकूमत ने आज से 6 महीने पहले पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया हुआ है। ये बाबर बाग तो बाद में आए हैं, ये आज मुसवाती ने पेश किया था। तो वो उसमें उन्होंने ये कहा था कि बैलेट पेपर पर जो ग्रुप बनते हैं ना हर जगह, जैसे ग्रुप बनते हैं, जैसे पंजाब में 47 MP होंगे तो एक सेनेटर बनता है, एक ग्रुप बनते हैं। तो उसके बैलेट पेपर पर उनके सबके नाम लिखते हैं, वोटर्स के नाम लिखते हैं और आगे कैंडिडेट के नाम होते हैं। उससे मालूम हो जाएगा अगर कोई गड़बड़ हुई है तो पार्टी के लीडर की सिफारिश पर या उनकी रिक्वेस्ट पर चेयरमैन सेनेट जो है वो आप या स्पीकर कौमी असेंबली वो अपने चैम्बर में वो चेक कर सकता है। ये बिल ऑलरेडी 29 अक्टूबर 2019 को कौमी असेंबली की पार्लियामेंट्री कमेटी में पेश हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर बहस नहीं हुई, स्टैंडिंग नहीं हुई। इसी बिल को लेकर जाना, उसके लिए हमें एक आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करनी पड़ेगी कि जहां सेनेट के लिए हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया। तरमीम करने में कोई आसानी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपोजिशन को साथ मिलाना पड़ेगा। अब अगर इन्होंने तरमीम करने के लिए सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 222 में तरमीम की तो वो चैलेंज हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चले ये तो वो मामला है, आपने सेनेट का इंतखाब कैसे करवा दिया। तो ये तो वो मामला है कि लेट्स सी कि ये तरमीम कर पाते हैं या तरमीम नहीं कर पाते, और क्लियर भी हो जाएगा, एक्सपोज भी हो जाएंगे कौन ये तरमीम चाहते हैं कौन ये तरमीम नहीं चाहते। लेकिन अमीर अब्बास साहब अभी ये कह रहे हैं, कमर दिलशाद साहब, कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि उनको ये पता चले कि मतलब आज तो बच्चे को पता है, मतलब इतनी अवेयरनेस है, इतने चैनल्स हैं, इतनी खबरें हैं, इतना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चीजें भरमार होती हैं। अगर आपको कहीं से न्यूज भी पता चलती है तो कभी उस पर कोई नोटिस लेने की जरूरत महसूस हुई? इलेक्शन कमीशन ने कभी मैकेनिज्म बनाने की कोशिश ही नहीं की, कभी इलेक्शन कमीशन ने मैकेनिज्म बनाने की ख्वाहिश ही नहीं की। आप छोड़ दें सेनेट इलेक्शन में होने वाली धांधली और सौदेबाजी की, बताए इलेक्शन कमीशन के इसने ये जो पार्टीज के अंदर इलेक्शन होते हैं इनको नहीं पता ये मिले हुए इलेक्शन कमीशन वाले अंदर। ये जो भी पीपल्स पार्टी में बिला मुकाबला बिलावल साहब भी चेयरमैन बन गए और बाकी लोग भी पार्टी ओहदेदार बन गए और चौधरी बरादरान उधर से पार्टी के सदर बन गए कौफ लीग के। इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि किस तरह उससे होते हैं ये इलेक्शन, कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है बराए नाम 2 नंबर किस्म की पार्टी के अंदर जमहूरियत। इलेक्शन कमीशन क्या सत्तू पी के सोया होता है? सब पता है इनको। हर इदारा पाकिस्तान का, नादिया साहिबा, हर इदारा वो कनाइमेंस में होता है, वो पार्टनर इन क्राइम होता है।
کوئی غلط روایت اس ملک میں جنم دے نہیں سکتی. ہم فی الحال اداروں کو ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں ملائن کر رہے, لیکن اگر ماضی کی بات کریں تو ماضی میں ان چیزوں کے نوٹسز کیوں نہیں لیے گئے؟ آج حکومت کہہ رہی ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے, تو قمر دل شاد صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ it takes time, تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے, بٹ لیٹ سی ایک ٹرائی ان کو کم از کم کرنے تھے. بٹ ایشو یہ ہے وہ آپ کی والی بات کہ میکینزم بنایا کیوں نہیں گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں یا ہمارے پاس کوئی اس کا میکینزم نہیں. میں ہما بقائی صاحبہ سے ذرا یہاں پہ اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. ہما بقائی صاحبہ, کیا ہمیں اور آپ کو جب پتا ہے اور سب کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک الیکشن لڑنے جاتے ہیں, چاہے سینٹ کے علاوہ بھی میں بات کر رہی ہوں, ایم این اے کا, ایم پی اے کا, اس پہ کیا کاسٹ آتی ہے؟ جو کاسٹ الیکشن کمیشن عمومی طور پہ متعین کرتا ہے کہ جی آپ نے زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ خرچ کرنے, آپ نے زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کرنے, یہاں تو معاملہ کروڑوں کا جاتا ہے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیزیں, یہ ٹرانسپیرنسی, یہ سسٹم میں جو اوور آلنگ ہے, یہ پھر کیسے ممکن ہوگی کہ ہم یہ کہہ کے بریزما ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس میکینزم ہی نہیں ہے؟ میکینزم بنانے کے لیے کون آئے گا؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی پاکستان میں جو سیاسی کلچر ہے وہ کچھ اس طرح کا بنا کہ آپ نے جو الیکشن میں خرچ کیا پھر اقتدار میں آنے کے بعد اسے وصول کیا, یہ سیاسی کلچر تھا. ترامیم کیوں نہیں آئیں؟ ترامیم اس لیے نہیں آئیں کہ you scratch my back and I scratch my back. جو تمام لوگ اس طریقہ کار کا حصہ تھے وہ اس کے بینیفیشری تھے, وہ اس کے بینیفیشری ہیں, اور جو سیاست میں ٹرانسپیرنسی لانے کی بات ہے نا, وہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی. دیکھیے, آج نیب سے سب ناراض ہیں نا. نیب تو ایک سو کالڈ ملٹری ڈکٹیٹر نے بنائی تھی, اس کے بعد سیاسی جماعتیں آئیں اور انہوں نے اس کو مزے سے, خوشی سے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا, اور آج جب تیسری جماعت کی وجہ سے شکنجے میں آئے تو آج نیب جو ہے وہ سب سے زیادہ بدترین, برا ترین ادارہ ہے. یہی صورتحال طریقہ الیکشنز کا بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں جس کو آپ کاروبار کہہ رہی ہیں, جس کو آپ بھاؤ تاؤ کہہ رہی ہیں. ابھی عامر بات کر رہے تھے کہ جو سٹینڈرڈز گر گئے, کہ سینٹ کو کنسیو کیا سوچ کے کیا گیا تھا, سینٹ آج ہے کیا. اور پھر دیکھیے, میں ایک اور گزارش کروں, آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس پارلیمنٹ کی وقت کیا ہے ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے سامنے؟ آپ نے کوئی وقت دیکھی ہے پارلیمنٹ میں؟ ایک ہماری جماعت تھی جو ہر کام آل پارٹی کانفرنسز کر کے کرایا کرتی تھی, مطلب ایک وتیرہ بن گیا تھا. پارلیمنٹ اپنی جگہ, ایک آل پارٹی کانفرنس کال کی گئی, وہاں پر فیصلہ ہو گیا اور پھر اس فیصلے پہ کام ہونا شروع ہو گیا, پارلیمنٹ بائی پاس ہو گیا. اب طریقہ کار یہ ہے کہ پریزیڈنشل آرڈیننس نکالو, پریزیڈنٹ ہمارا ہے, پارلیمنٹ بائی پاس ہو گیا. اس حد تک بائی پاس ہو گیا کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ مجھ سے بات نہیں کرنے دی جاتی, اور جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے ہمارے لیے اس لیے پارلیمنٹ اہم نہیں ہے کیونکہ پرائم منسٹر تشریف نہیں لاتے. تو علاوہ اس کے کہ یہ ہاؤسز جو ہیں وہ حصول اقتدار کا راستہ ہیں, اور جیسے تیسے یہ حصول اقتدار کیا جائے وہ ہر حال جائز ہے, کیونکہ اس کے بعد تو اپنا پرسنل مفاد حاصل کرنا ہے. میں تو استاد ہوں جی, میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہوں, تو میں کہتی ہوں جو عوام ہوتی ہے نا وہ اس پورے چکر میں سب سے کمزور لنک بھی ہوتی ہے اور سب سے طاقتور لنک بھی ہوتی ہے. تو جب الیکشنز کا ٹائم آتا ہے یہ بیچارے طاقتور ہو جاتے ہیں, اور طاقتور بھی کیا, بس قیمے کے نان اور بس کا کرایہ. اور پھر جب آپ حصول اقتدار حاصل ہو جاتا ہے, حصول اس کا ہو جاتا ہے, تو پھر عوام کمزور ہو جاتی ہے اور irrelevant ہو جاتی ہے. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہم نے تو, میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, پاکستان میں تو ہم نے اس کو سرکس بنا دیا ہے نا جی. صحیح ہے. قمر دل شاد صاحب, اس پہ کچھ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے جو آپ بات کر رہے تھے؟ اور پھر امیر عباس آپ نے کہا کہ جی میکینزم آپ لوگوں نے کبھی بنایا ہی نہیں. اگر آپ میکینزم بناتے تو پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر ہاتھ ڈالتے, ان کی کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے, وہ جواب دہ ہوتے کہ جی وہ کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آ رہے ہیں, کیسے وہ خرچ کر رہے ہیں, کیسے آپ کے رولز کو جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. عامر عباس نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اور ڈاکٹر ہما بقائی تو خیر بہت ایکسپرٹ ہے پولیٹیکل معاملات میں, پولیٹیکل انجینئر کو بھی جانتی ہیں. لیکن میں عامر عباس کی خدمت میں گزارش کروں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب انتخابی اصلاحات کمیٹی میں بحث چل رہی تھی, باقاعدہ ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایک گزارش کی تھی, تجویز پیش کی تھی کہ جو پارٹی کے الیکشن ہوں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آبزرور بٹھانے کی اجازت دی جائے.
تو آپ یقین جانیں کہ 26 رکنی انتخابی اصلاحات کمیٹی نے الیکشن کمیشن پاکستان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اپنے مفاد کی بات، اب اس طرح لکھا آرٹیکل جو سیکشن 205 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی جو بھی سیاسی پارٹی اپنے منشور کے مطابق انتخابات کروائے گی اس کی ایک لسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیں بس۔ آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوئی اختیارات نہیں ہے، کوئی چیکنگ کرنا یا ری ایگزامن کرنا یا طلب کرنا، کوئی اختیارات نہیں دیے۔ اسی طرح ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری انتخابی اصلاحات کمیٹی نے 2.5 سال ضائع کیا، کوئی ایسی تجویز پیش نہیں کی جس سے الیکشن کمیشن مضبوط ہو، الیکشن سسٹم ٹھیک ہو، آئندہ انتخابات کے لیے کوئی راہ ہموار کی جائے۔ اپنے مفادات کے تحت انہوں نے چند ترامیم کی جس کی بنا پر آج الیکشن کمیشن ادھر کا بھی نہیں رہا، ادھر کا بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ از سر نو انتخابی اصلاحات کمیٹی کا ایک نئی کمیٹی بنائی جائے، بڑی پاورفل کمیٹی ہو، اور اس میں انتہائی جو ہے ضروری آئٹم جو ہے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے کرے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کو پوری انتخابی اصلاحات کمیٹی نے آن بورڈ نہیں کیا۔ ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی کہ جناب ہم آپ ایک ریفرنس بھجوا رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا جواب دے دیا کہ جب تک آرٹیکل 226 59 106 میں ترمیم نہیں ہوگی اس وقت تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے گا۔ اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ باقاعدہ الیکشن کمیشن کو آن بورڈ کریں۔ میں نے خود اسحاق ڈار کی خدمت میں پیش کیا کہ انڈیا میں جو جماعتی انتخابات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی نگرانی میں ہوتے ہیں، تو آپ اسی کی مثال کو آگے لے کے آگے بڑھیں، لیکن ریجیکٹ کر دیا، کوئی بات نہیں سنی گئی۔ تو عامر عباس کی بات درست ہے کہ کوئی میکینزم نہیں بننے دیا ہماری انتخابی اصلاحات کمیٹی نے۔ الیکشن کمیشن تو وہی کام کرے گا جو قانون بنے گا، آئین بنے گا، اس کے مطابق چلے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر ہما بقائی نے بڑا کام کیا، عامر عباس ہم کٹھے پروگرام میں ہوتے تھے گول ٹی وی پر، تو ساری چیزیں ہم نے سب مل جل کر کام کیا ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی بہترین انتخابی اصلاحات جو ہے وہ پیش کر دے۔ اب آپ خوش ہو، آپ حیران ہوں گی کہ اب جو بل گیا ہے نا پارلیمنٹ میں کوئی انتخابی اصلاحات کے بارے میں بہت اچھا گیا ہے، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، بایو میٹرو کے بارے میں، اسی طرح اوورسیز پاکستانی کے بارے میں یہ باقاعدہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے۔ اور یہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے، بل منظور ہو جائے تو ایکٹ کے ذریعے منظور ہو جائے گا۔ چلیں یہاں پر لیجسلیشن کے حوالے سے میں بات کروں گی، کیونکہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی، ایک تو ظاہر لیجسلیشن میں مشکلات تھیں، اگر وہ امیر عباس وہاں سے نیشنل اسمبلی سے ہو بھی جاتا تھا، ظاہر وہ سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں تھی، وہاں پر رکے تھے، جس کی وجہ سے ان کو وہ آرڈیننس کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اب اپوزیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت کے کسی بھی بل میں یا حکومت کی کسی بھی قانون سازی میں حکومت کی حمایت نہیں کریں گے یا حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی چلو، بھی نیب کی بات کر رہی تھی ہما بقائی صاحبہ، نیب کا ایک بل تھا جو پی ایم ایل این نے کل ہی اس کو ویڈرا کیا ہے، اس میں تھوڑی سی چھوٹی موٹی امینڈمنٹ تھی جو کسی کے نہ فائدے کی تھی نہ نقصان کی تھی، صرف جو نیب کے چیئرمین کی تقرری صوبائی لیول پہ اس حوالے سے تھی۔ تو اب کیوں کر ممکن ہوگا کہ سینٹ الیکشن سر پہ ہیں، جس سے قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں، جو آپ کو آئین میں امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی وہ پاسبل ہوں گی، اپوزیشن ساتھ دے گی؟ دیکھیں یہ کیوں نہیں اپوزیشن ساتھ دے رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 پنجاب کی سیٹیں جن پہ ابھی الیکشن، 11 میں سے 7 سیٹیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے اور ایک پی ایم ایل کیو، تو اتحادی 3 سیٹیں ملیں گی نون لیگ کو۔ 17 سیٹیں ختم ہو رہی ہیں نون لیگ کی، اس کو صرف 3 ملیں گی اس الیکشن میں۔ کے پی کے میں 9 سیٹیں تحریک انصاف جیت سکتی ہے 11 میں سے۔ بلوچستان میں 11 میں سے 8 سیٹیں تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی جو ان کی اتحادی ہے وہ جیت سکتی ہے۔ سندھ میں 11 میں سے 8 پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے اور 3 جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اپنے الائنس سے جیت سکتی ہیں۔ 22 سیٹیں تحریک انصاف جیت سکتی ہے، 2 اسلام آباد کی، 22 تحریک انصاف جیت سکتی ہے اور 12 سیٹیں تحریک انصاف کے اتحادیوں کی ہوں گی۔ تو 104 میں سے جو ان کی ٹوٹل نمبر ہوں گے ایگزسٹنگ اور نئے جیتنے کے بعد وہ 57 ہو سکتے ہیں، جو کہ سلم میجورٹی ہو جائے گی گورنمنٹ کی اور اس کے اتحادیوں کی، اور آج کی جو میجورٹی ہے وہ اقلیت میں چلی جائے گی۔ تو یہ ہے صرف اور صرف ان کو ایشو کہ تحریک انصاف اگلے 3 سال، اور اگر پھر 2023 میں عمران خان پھر الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر تو سینٹ میں یہ 2/3 میجورٹی لے جائے گا نا عمران خان اور اس کے اتحادی۔ تو یہ ہے ان کو پرابلم، چونکہ اس دفعہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا راستہ برقرار رکھا جائے، جس چور راستے سے ہم پہلے بھی خرید و فروخت کرتے تھے ہم اب بھی خرید و فروخت کر سکیں، لہٰذا یہ اس کو نہیں بدلنے دیں گے۔ آج اگر سچویشن ریورس ہوتی
یعنی ان کو اگر اکثریت ملنے والی ہوتی تو یہ سب سے آگے آگے ہوتے لٹھ لے کے کہ جی اس کو تبدیل کریں اور شو آف ہینڈ سے کریں, کہیں گورنمنٹ ڈنڈی نہ مار دے. جہاں تک ان کی کوپریشن کی بات ہے تو دیکھیں کس ایشو پر انہوں نے کوپریشن اس گورنمنٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے جو اصل ان کا ایشو ہے, جو ان کی کاز آف گریونس ہے اس حکومت کے خلاف, کی یہ حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے, دھاندلی کر کے آئی ہے. اس کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا پارلیمانی, ایک کمیٹی بنی, پرویز خٹک صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. پرویز خٹک صاحب کو لیں پروگرام میں, ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی دفعہ ہیں اس کمیٹی میں. ثبوت بھی نہیں دیے, ثبوت بھی نہیں دیے, کچھ پیپر نہیں دیے. ایون دو ہم اس دن بات کرے تھے الیکشن کمیشن میں تو جو درخواستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی زیادہ ہے, زیادہ ان کی کہیں زیادہ ہے شکایتیں. تو کسی جگہ پر یہ کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت کی کارکردگی اپنی جگہ پہ اس کا ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی بری طرح سے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ یہ سیلف سینٹرک ہیں, یہ اقتدار کے رسیاں ہیں, یہ جیسے مچھلی باہر تڑپتی ہے پانی کے, یہ اس طرح تڑپ رہے ہیں. لوگوں کو یہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. حکومت کی کارکردگی کے اپنے ایشوز ہیں, اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, وہ مطمئن نہیں کر پا رہی حکومت عوام کو. بیڈ گورننس اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں ہما بقائی صاحبہ لاسٹ کوسچن کی طرف آتی ہوں. جو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت ہو جاتی ہے, لیکن اکثریت تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گی, وہ کتنی بھی اپنی کوششیں کرتے رہے, لیکن دوسری جانب ان کو خطرہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قانون کی شکل بگاڑ دیں گے, آئین کی معذرت کے ساتھ آئین کی شکل بگاڑ دیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ وہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں گے. وہ 18ویں ترمیم سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ 18ویں ترمیم کہ پروز اور کونس کتنی ہمیں اس سے فائدہ ہوا, اور کیا یہ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کا فردر ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیے 18ویں ترمیم سے بہت سارے کوارٹرز انکمفرٹیبل ہیں, یہ بات تو بالکل واضح ہے اور سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہونا تھا اس کے لیے پروونسز نہ تیار تھیں اور نہ اس کے حوالے سے کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے. میں آپ کو صرف ایک ادارے کی مثال دے دیتی ہوں. آپ نے HEC کا نام سنا ہوگا, میں کیونکہ تعلیم سے وابستہ ہوں. ایک فیڈرل HEC ہے اور ایک پروونشل HECs ہیں. آپ کو پنجاب کی HEC کیا HEC ہے, سندھ کی HEC کیا HEC ہے, وہ فیڈرل تو ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے کام بہت سارے اداروں میں. اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے 18ویں ترمیم کا وہ فائنینسز کا ہے. جو ٹرانسفر آف فائنینسز ہونا ہے پروونسز کو اس پرٹیکولر ترمیم کے حوالے سے, اس کے لیے میرا نہیں مطلب سہل نہیں کر سکتا اس کو فیڈرل سٹرکچر اور ہماری دیگر لابیز. تو اس بات میں تو مجھے ہرگز کوئی ابہام نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں ری تھنکنگ ہے بہت سارے کوارٹرز میں. کیا پی ٹی آئی 18ویں ترمیم کو ریورس کر سکیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کام اتنا آسان ہے, اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی بالخصوص یہ جو دوسری جماعتیں ہیں, یہ اگر ان کے اور پولیٹیکل کمپرومائزز ہو جائیں ان کے لیے 18ویں ترمیم اہم نہیں ہے, میری کم از کم تھنکنگ یہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو اپنی پولیٹیکل ہسٹری, پولیٹیکل کریئر, پولیٹیکل ٹریجیکٹری, پولیٹیکل انڈاؤمنٹ کے لیے ایک بہت اہم چیز سمجھتی ہے اور وہ اسے ڈیفینڈ کرتی ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی, وہ شروع سے یہ بات کہتی ہے کہ اگر سینٹ کا کمپلیکشن چینج ہوا اور پی ٹی آئی کو اوور ویلمنگ میجورٹی ملی تو وہ پھر 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ اس بات کو جوڑتے ہیں اس بات سے کہ پی ٹی آئی کی کمر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, جس کی وجہ سے وہ 12 سلیکٹڈ پرائم منسٹر وغیرہ قسم کی بات کرتی ہیں. تو دیکھیے اس میں میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, اس میں یہ اس حد تک سچائی ضرور ہے کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی سوچ ضرور موجود. ٹھیک ہے, قمر دلشاد صاحب ون لائنر دے دیں. بیسیکلی تو صوبائی حکومتوں کو امپاور کیا, لیکن جو تھرڈ ٹیئر کو بھی امپاور کرنا تھا, یعنی جو لوکل باڈی سسٹم تھا یا ہماری جو لوکل گورنمنٹس تھی, صوبوں نے وہاں پر کچھ نہیں کیا. تو یہ آدھی ادھوری امپاورمنٹ مناسب تھی؟ کس سے سوال کر رہی ہیں آپ؟ آپ سے سر. مجھ سے کر رہی ہیں؟ جی جی آپ سے ہی کر رہی تھی, کامنٹ کر دیں اگر آپ اس پہ مختصر صاحب. ہاں جی, میرے سے کر رہی ہیں؟ جی قمر دلشاد صاحب آپ سے کر رہی ہوں. اچھا, میرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی ڈاکٹر ہما بقائی کی بات سنی ہے, لیکن اس میں 18ویں امینڈمنٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
18ਵੀं अमेंडमेंट में है वो उन्होंने ठीक है कि उस वक्त के हालात के मुताबिक वो तैयार हो गई थी, लेकिन अब जो मौजूदा हालात के मुताबिक 18वीं अमेंडमेंट पर नजरसानी की चलिए ठीक है, मैं इसमें कभी और तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच कवर दिलशाद साहब, बकाई साहब आपका भी, मेरी अब्बास साहब आपका भी। और बड़ी बात है, लेकिन बहरहाल अगर लेजिस्लेशन के हवाले से बात की जाए, अभी पीटीआई की हुकूमत को बहुत सारी लेजिस्लेशन में जो है वो परेशानियों का, मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं है। जब सेनेट में अक्सरियत होगी तो मेरा ख्याल है फिर ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आते हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां से भी बिल उसी तरह से पास हो जाएंगे, और यही खतरा इस सबसे ज्यादा ऑपोजिशन को है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।